अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। गांव की वो छोटी सी मिट्टी की दीवार वाली हवेली जिसके सहन में एक पुराना नीम का दरख्त साया किए खड़ा था, आज एक अजीब सी उदासी में डूबी हुई थी। हवा में एक भारीपन था जो सांसों को बोझिल कर रहा था। सुबह की अजान अभी गूंजी ही थी कि हमजा ने अपनी पुरानी चटाई से उठकर नमाज अदा की और फिर अपना वो छोटा सा बैग उठाया जिसमें 2 जोड़े कपड़े, एक तस्बीह और अपनी माँ की दी हुई एक पुरानी तस्वीर रखी थी। आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था, क्योंकि आज वो अपनी माँ को, अपने घर को, अपनी मिट्टी को छोड़कर सऊदी अरब जाने वाला था। हमजा की उम्र 22 साल थी। कद दरमियाना, रंग गंदमी, आंखों में एक गहराई जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा पुख्तगी की अक्कासी करती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट कम ही आती थी, ना इसलिए कि वो बदमिजाज था, बल्कि इसलिए कि जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी बड़ा कर दिया था। बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। वालिद एक मजदूर थे जो ईंटों के भट्टे पर काम करते थे, और एक दिन भारी बोझ उठाते हुए उनकी कमर टूट गई। इलाज के पैसे नहीं थे, अस्पताल ले जाने में देर हो गई, और बस वो दिन था कि हमजा के सर से बाप का साया हमेशा के लिए उठ गया था। उस वक्त हमजा सिर्फ 9 साल का था, मगर उस दिन के बाद से उसने कभी बचपन नहीं जिया। माँ ने किसी तरह सिलाई कढ़ाई करके उसे 10वीं तक पढ़ाया। गांव के स्कूल में मास्टर साहब कहते थे कि ये लड़का ज़हीन है, इसे आगे पढ़ाओ, मगर गुर्बत ने हर ख्वाब की राह में दीवार खड़ी कर दी थी। हमजा ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और गांव में छोटे मोटे काम करने लगा। कभी किसी की दुकान पर बैठता, कभी खेतों में मजदूरी करता, मगर कमाई इतनी नहीं होती थी कि घर का चूल्हा ठीक से जल सके। माँ की सेहत भी दिन ब दिन गिरती जा रही थी। एक छोटी बहन थी ज़ैनब, जो अभी 8वीं जमात में पढ़ती थी। हमजा ने कसम खाई थी कि बहन को पढ़ाएगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। फिर एक दिन गांव के एक आदमी, नईम चाचा, ने खबर दी कि सऊदी अरब में काम मिल सकता है, वीज़े का खर्च भी ज़्यादा नहीं, और वहाँ ड्राइवरी या मजदूरी का काम आसानी से मिल जाता है। हमजा ने सोचा, दिल में कई सवाल उठे, कई खौफ जन्म लिए, मगर जब उसकी माँ की थकी हुई आंखें वो देखता, बहन की किताबों के फटे हुए सफ़े देखे, तो फैसला कर लिया कि पैसों का इंतज़ाम कर्ज लेकर किया और वीज़ा लग गया। रुखसती का वो लम्हा हमजा की जिंदगी का सबसे भारी लम्हा था। सहन में माँ खड़ी थी, आंखों में आंसू थे, मगर होंठों पर हिम्मत की मुस्कुराहट थी। उसने हमजा के सर पर हाथ रखा और कुरान की छोटी सी कॉपी उसके हाथ में थमा दी। फिर उसने अपने बेटे को करीब खींचा और आहिस्ता से कहा, बेटा, रिस्क कमा कर लाना, मगर गुनाह साथ ना लाना। दुनिया में बहुत से रास्ते हैं जो इंसान को भटका देते हैं, मगर तू मेरा बेटा है और मुझे तुझ पर भरोसा है। हमजा ने माँ के हाथ चूमे, आंखें नम थीं, मगर आवाज में पुख्तगी थी। उसने कहा, अम्मा, आपका बेटा आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। माँ ने उसे गले लगाया और वो लम्हा जैसे वक्त में ठहर गया। छोटी ज़ैनब दौड़कर आई और भाई से लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बार बार कह रही थी, भाई जल्दी वापस आना। गाड़ी जब चली तो हमजा ने खिड़की से बाहर देखा, माँ दरवाजे पर खड़ी हाथ हिला रही थी और उसका साया धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। गांव की गलियां, मस्जिद का मीनार, वो पुराना कुआं जहां वो बचपन में खेलता था, सब पीछे छूटते जा रहे थे। हमजा ने आंखें बंद की और माँ का वो जुमला अपने दिल में दोहराया, रिस्क कमा कर लाना, मगर साथ गुनाह ना लाना। ये जुमला अब सिर्फ एक नसीहत नहीं था, ये उसकी जिंदगी का दस्तूर बन चुका था, वो असूल जिस पर वो हर हाल में कायम रहना चाहता था। हवाई अड्डे पर पहुंचकर हमजा ने अपनी जिंदगी में पहली बार जहाज देखा, इतना बड़ा, इतना शानदार। उसने सोचा कि ये दुनिया कितनी वसी है, और वो अपने छोटे से गांव से निकलकर अब एक ऐसी दुनिया में जा रहा है जहां सब कुछ अजनबी होगा। जहाज जब उड़ा तो हमजा ने नीचे देखा, जमीन दूर होती गई और उसके साथ साथ उसका दिल भी भारी होता गया, मगर उसने खुद को संभाला और दिल में दुआ की कि अल्लाह उसे साबित कदम रखे, उसकी माँ को सेहत दे और उसे इतना रिज्क अता करे कि वो अपने घर वालों की तकलीफें दूर कर सके।
सऊदी अरब की सरजमीन पर कदम रखते ही हमजा को गर्म हवा का एक झोंका लगा जो उसे बता रहा था कि अब तेरी असल आजमाइश शुरू होती है। परदेश की तन्हाई, अजनबी चेहरे, नई जुबान, सब कुछ उसके लिए एक नई दुनिया थी। मगर हमजा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दिल में माँ का चेहरा बसाया, उसकी नसीहत को अपना सहारा बनाया और इस नई जिंदगी का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। वो जानता था कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, मगर उसके पास एक ताकत थी जो दुनिया की हर मुश्किल से बड़ी थी। और वो थी उसके असूल और उसकी माँ का भरोसा जो उसके सीने में एक रोशनी की तरह जल रहा था। सऊदी अरब की तपती धूप में पहले चंद दिन हमजा के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं थे। नईम चाचा के बताए हुए एक पुराने वाकफ ने उसे रियाज के एक छोटे से कमरे में ठहराया जहाँ पहले से 4 पाकिस्तानी मजदूर रहते थे। कमरे में एक पंखा था जो आखिरी सांसें ले रहा था। दीवारों पर भी नमी के निशान थे और फर्श पर बिछी चटाइयां इतनी पुरानी थीं कि उनका रंग पहचानना मुश्किल था। मगर हमजा ने कोई शिकायत नहीं की। उसने अपना बैग कोने में रखा, वुजू किया और नमाज पढ़ी। उसे मालूम था कि शिकायत करने से हालात नहीं बदलते, मेहनत करने से बदलते हैं। पहले हफ्ते में हमजा ने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की। कभी किसी दुकान पर गया, कभी किसी रेस्टोरेंट में पूछा, मगर हर जगह से मायूसी हाथ आई। जुबान का मसला सबसे बड़ा था। अरबी जुबान समझ नहीं आती थी और अंग्रेजी भी इतनी नहीं थी कि काम चल सके। मगर हमजा के पास एक हुनर था जो उसके काम आने वाला था, और वो थी ड्राइविंग। गांव में उसने नईम चाचा की पुरानी पिकअप चला चला कर ड्राइविंग सीखी थी और इसमें वो बहुत माहिर था। एक दिन उसी कमरे में रहने वाले फैसल नामी एक पाकिस्तानी ने बताया कि एक बड़े घराने में ड्राइवर की जरूरत है। फैसल ने कहा, हमजा भाई, काम अच्छा है और तनख्वाह भी ठीक है। घर एक औरत का है जो बीवा है, बहुत अमीर है, मगर सुना है कि तबीयत सख्त है। जो ड्राइवर भी जाता है ज्यादा दिन नहीं टिकता। हमजा ने सोचा और फिर कहा, मुझे काम चाहिए फैसल भाई। तबीयत सख्त हो या नरम, मैं मेहनत करूंगा और अपना काम करूंगा। अगले दिन हमजा उसी पते पर पहुंचा जो फैसल ने दिया था। गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने आकर रुकी और हमजा ने जब ऊपर नजर उठाई तो उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। इतना बड़ा घर उसने जिंदगी में नहीं देखा था। ऊंची सफेद दीवारें, लोहे का शानदार गेट जिस पर सुनहरी नक्शो निगार थे। अंदर जाते ही सब्ज बाग था जिसमें खजूर के दरख्त कितार में खड़े थे और दरमियान में एक फवारा था जिसका पानी धूप में चमक रहा था। हमजा ने अपने कपड़े ठीक किए, टोपी सीधी की और अंदर दाखिल हुआ। एक बूढ़े खादिम ने उसे बैठक में बिठाया और कहा कि मालिक आती हैं। हमजा बैठा रहा, नजरें झुकी हुई थीं और दिल में दुआ थी कि ये काम मिल जाए ताकि वो घर पैसे भेज सके। कुछ देर बाद कदमों की आहट आई और कमरे में एक औरत दाखिल हुई। ये आयशा थी। उम्र तकरीबन 30 साल के करीब होगी। कद ऊंचा, चेहरे पर एक संजीदगी जो उसके रोब को और बढ़ा रही थी। आंखों में एक गहराई थी जो किसी समंदर की तरह थी, बज़ाहिर पुरसुकून मगर अंदर से तूफानों से भरी हुई। उसने स्याह अबाया पहना हुआ था और सर पर शीला था जो उसके वकार को और नुमाया कर रहा था। आयशा ने हमजा को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर सख्त लहजे में पूछा, तुम ड्राइविंग कितने साल से कर रहे हो? हमजा ने सर झुका दिया और जवाब दिया, 4 साल से। मालिक का। आयशा ने फिर कहा, मुझे वक्त की पाबंदी सबसे ज्यादा पसंद है। अगर तुम 1 मिनट भी देर से आए तो फौरन निकाल दूंगी। यहाँ पहले जो ड्राइवर आते थे वो या तो काहिल थे या बदतमीज। मुझे दोनों चीजें बर्दाश्त नहीं होती। हमजा ने आजिज़ी से कहा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। आयशा खामोश हो गई और उसकी नजरें हमजा के चेहरे पर टिकी रहीं। इस सादा लिबास वाले नौजवान में कोई बात थी जो आम नौकरों से मुख्तलिफ थी। उसकी आंखों में झुकाव था मगर जिल्लत नहीं थी। उसके लहजे में आजिज़ी थी मगर खौफ नहीं था। आयशा ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, कल से काम शुरू करो, खादिम तुम्हें सब समझा देगा। हमजा जब बाहर निकला तो उसने सुकून का सांस लिया। काम मिल गया था और ये उसके लिए किसी नेमत से कम नहीं था। उसने फौरन दिल में शुक्र अदा किया और माँ का चेहरा आंखों के सामने आ गया। उसने सोचा कि पहली तनख्वाह मिलते ही सबसे पहले माँ को पैसे भेजेगा। लेकिन हमजा को अभी इस घर की असल कहानी मालूम नहीं थी।
मोहल्ले में, बाजार में, हर जगह आयशा को लोग बेवा समझते थे। कहते थे कि उसका शौहर कई साल पहले फौत हो गया था और उसके बाद से आयशा ने अकेले अपना घर संभाला है, मगर हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जो दीवारों के पीछे दबी हुई थी। आयशा का शौहर फहद मरा नहीं था, बल्कि जिंदा था। फहद एक ताजर था, जिसने आयशा से शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि आयशा एक अमीर घराने की इकलौती वारिस थी। शादी के बाद फहद ने आहिस्ता आहिस्ता आयशा की जायदाद और पैसों पर कब्जा करने की कोशिश की। जब आयशा ने मज़ाहमत की तो फहद ने उसे धोखा दिया, झूठे वादे किए और एक दिन बगैर बताए एक और औरत से शादी करके गायब हो गया। उसने आयशा को न तलाक दी, न कोई खबर की। आयशा ने खानदान की इज्जत की खातिर ये सब कुछ छुपाया और लोगों में ये बात फैल गई कि उसका शौहर फौत हो गया है। आयशा बज़ाहिर एक मजबूत और बावकार औरत थी, जो अपने कारोबार को खुद संभालती थी, नौकरों से सख्ती से पेश आती थी और किसी को अपने करीब नहीं आने देती थी। मगर जब रात को ये बड़ी हवेली खामोश हो जाती, जब नौकर चले जाते और सिर्फ दीवारों की खामोशी रह जाती, तो आयशा टूट जाती थी। उसकी आंखों से आंसू बहते और वो अपने कमरे में अकेली बैठकर खुद से बातें करती। तन्हाई उसके लिए एक सजा बन चुकी थी और धोखे का जख्म इतना गहरा था कि उसने मर्दों पर से एतबार ही उठा लिया था। हर मर्द उसे फहद की तरह लगता था, धोखेबाज और मतलबी। यही वजह थी कि वो हर नौकर से सख्ती से पेश आती, ताकि कोई उसकी कमजोरी ना देख सके और कोई उसके करीब आने की जुर्रत ना कर सके। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। हमजा नामी ये सादा सा नौजवान, जो कल से उसकी गाड़ी चलाने वाला था, उसे अभी नहीं मालूम था कि इस घर की दीवारों में कितने राज दफन हैं और इन राजों का सामना उसे भी करना पड़ेगा। हमजा ने अगले दिन से अपना काम शुरू कर दिया। सुबह फजर की नमाज पढ़कर वो सबसे पहले हवेली पहुंच जाता, गाड़ी साफ करता, तेल पानी चेक करता और फिर खामोशी से बैठकर आयशा के हुक्म का इंतजार करता। पहले दिन आयशा ने उसे बाजार ले जाने का कहा। हमजा ने बगैर किसी सवाल की गाड़ी निकाली और आयशा को बाजार ले गया। रास्ते में ना उसने कोई बात की, ना शीशे में नजर डाली, ना कोई गैर जरूरी हरकत की। बस खामोशी से गाड़ी चलाता रहा और जब आयशा बाजार में गई तो वो गाड़ी में बैठा कुरान की वो छोटी सी कॉपी पढ़ता रहा, जो माँ ने रुखसती पर उसे दी थी। आयशा जब वापस आई तो उसने देखा कि हमजा ने अब एयर कंडीशनर बंद करके खिड़की खोल रखी है ताकि पेट्रोल बच सके और उसके हाथ में कुरान है। ये मंजर आयशा के लिए नया था। पिछले ड्राइवर या तो फोन पर लगे रहते थे या दूसरे ड्राइवरों से गप्पे मारते थे या फिर ऐसी हरकतें करते थे जिनसे आयशा को उन पर से एतबार ही उठ जाता था। मगर ये नौजवान मुख्तलिफ था। आयशा ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से गाड़ी में बैठी और घर वापस आ गई। पहला हफ्ता यूं ही गुजर गया। हमजा हर रोज वक्त पर आता, अपना काम करता और खामोशी से चला जाता। उसने कभी किसी नौकर से आयशा के बारे में कोई बात नहीं पूछी, कभी घर के मामलात में दिलचस्पी नहीं ली और कभी अपनी हद से कदम बाहर नहीं रखा। बूढ़ा खादम इब्राहिम, जो सालों से इस घर में काम कर रहा था, हमजा से मुतासिर हुआ और एक दिन उससे कहने लगा, बेटा तुम अच्छे आदमी हो। यहाँ जो लोग आते हैं वो पहले हफ्ते में ही मालका से लड़कर चले जाते हैं। तुमने सब्र रखा, ये अच्छी बात है। हमजा ने मुस्कुरा कर कहा, इब्राहिम चाचा, मैं यहाँ काम करने आया हूँ और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जहाँ काम करो वहाँ वफादारी से करो। दूसरे हफ्ते में एक वाकया हुआ जिसने आयशा की नज़र में हमजा का मुकाम और बुलंद कर दिया। आयशा ने हमजा को एक दुकान से कुछ सामान लाने के लिए भेजा और साथ ही 5,000 रियाल दिए। सामान 3,000 रियाल का आया और 2,000 रियाल बच गए। हमजा ने वापस आकर बकिया रकम आयशा के हवाले कर दी और साथ में दुकान की रसीद भी रख दी। आयशा ने रकम गिनी और रसीद देखी, 1 रियाल का भी फर्क नहीं था। उसने हमजा की तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा, मगर उसके अंदर कहीं एक तासुर कायम हुआ कि ये शख्स ईमानदार है। पिछले नौकर हमेशा रसीद में हेरा फेरी करते थे और ज्यादा कीमत बताकर फर्क की रकम अपनी जेब में डाल लेते थे, मगर हमजा ने ऐसा कुछ नहीं किया और ये बात आयशा को अंदर तक छू गई। तीसरे हफ्ते में एक और वाकया हुआ। एक शाम आयशा बाजार से वापस आ रही थी कि रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अंधेरा हो रहा था और सड़क पर ज्यादा गाड़ियां नहीं थीं।
عائشہ پریشان ہوئی مگر حمزہ نے بغیر کسی گھبراہٹ کے گاڑی سائڈ پر لگائی اور خاموشی سے ٹائر بدلنے لگا۔ گرمی بہت تھی، پسینہ اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا، مگر اس نے ایک لفظ شکایت نہیں کی۔ عائشہ گاڑی میں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹائر بدلنے کے بعد حمزہ نے اپنے ہاتھ صاف کیے اور پھر عائشہ سے کہا، مالکن اب فکر نہ کریں، کل نیا ٹائر لگوا دوں گا، یہ والا عارضی ہے۔ عائشہ نے سر ہلایا اور خاموشی سے گھر پہنچ گئی، مگر اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ وہ سوچتی رہی کہ یہ شخص کیوں اتنا مختلف ہے، کیوں اس میں دکھاوا نہیں، چالاکی نہیں، مطلب نہیں، یہ سادگی حقیقی ہے یا کوئی ڈھونگ ہے۔ پہلے مہینے کے آخر میں عائشہ کے رویے میں ایک باریک سی تبدیلی آنے لگی۔ وہ اب حمزہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی جو پہلے صرف حکم تک محدود تھیں۔ ایک دن گاڑی میں اس نے پوچھا، تم پاکستان میں کہاں رہتے ہو؟ حمزہ نے عاجزی سے جواب دیا، ایک چھوٹے سے گاؤں میں مالکن، بہت سادہ جگہ ہے۔ عائشہ نے پوچھا، گھر میں کون کون ہے؟ حمزہ نے کہا، ماں ہے اور ایک چھوٹی بہن ہے، باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ عائشہ خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی آ گئی جو حمزہ نے نہیں دیکھی کیونکہ اس کی نظریں سڑک پر تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ گفتگو بڑھنے لگی۔ عائشہ اب حمزہ سے اس کے گاؤں کے بارے میں پوچھتی، اس کی ماں کے بارے میں سنتی اور کبھی کبھی اس کی سادہ باتوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی آ جاتی جو اس کے چہرے پر بہت کم دکھائی دیتی تھی۔ حمزہ ہمیشہ ادب سے جواب دیتا، کبھی حد سے آگے نہیں بڑھتا اور نہ ہی عائشہ کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی سوال کرتا۔ یہی بات عائشہ کو سب سے زیادہ متاثر کرتی تھی۔ دوسرے نوکر ہمیشہ تجسس سے بھرے ہوئے ہوتے اور گھر کے راز جاننے کی کوشش کرتے تھے، مگر حمزہ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ایک دن عائشہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے تیز بخار تھا اور سر میں شدید درد تھا۔ ابراہیم نے حمزہ کو بتایا کہ مالکن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آج کوئی کام نہیں ہے۔ حمزہ جا سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ حویلی میں رکا اور ابراہیم سے کہا، چاچا اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں یہی ہوں۔ کچھ دیر بعد ابراہیم نے آ کر بتایا کہ مالکن کی دوائی ختم ہو گئی ہے۔ حمزہ فوراً اپنی جیب سے پیسے نکال کر فارمیسی گیا اور دوائی لے آیا۔ جب ابراہیم نے عائشہ کو دوائی دی اور بتایا یہ حمزہ اپنے پیسوں سے لے کر آیا ہے، تو عائشہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی جو حیرت بھی تھی اور کسی نامعلوم جذبے کی پہلی کرن بھی۔ اس رات عائشہ بستر پر لیٹی ہوئی سوچ رہی تھی کہ فہد نے اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے کبھی اس کی بیماری کی پرواہ نہیں کی تھی، اور یہ ایک اجنبی نوکر ہے جو اپنی جیب سے دوائی خرید کر لے آیا ہے۔ اس کے اندر کہیں وہ برف پگھلنے لگی جو فہد کے دھوکے نے جمائی تھی۔ وہ خود کو سمجھاتی رہی کہ یہ صرف ایک نوکر کی وفاداری ہے اور کچھ نہیں، مگر دل تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا، اور بار بار حمزہ کا سادہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ ادھر حمزہ کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی خاموشی، سادگی اور کردار کی مضبوطی عائشہ کے اس بند دروازے پر دستک دے رہی ہے جسے اس نے سالوں پہلے بند کر دیا تھا۔ حمزہ بس اپنا کام کرتا، نماز پڑھتا، رات کو ماں سے فون پر بات کرتا اور سو جاتا۔ اس کی دنیا بہت سادہ تھی، اور اسی سادگی میں ایک ایسی کشش تھی جو عائشہ کو آہستہ آہستہ اس کی طرف کھینچ رہی تھی، بغیر اس کے کہ خود حمزہ کو اس بات کا ادراک ہو۔ 2 مہینے گزر چکے تھے اور حمزہ اب اس حویلی کا ایک اہم حصہ بن چکا تھا۔ ابراہیم اسے بیٹے کی طرح مانتا تھا، باقی نوکر اس کی عزت کرتے تھے، اور عائشہ کا رویہ بھی پہلے سے بدل چکا تھا۔ وہ سختی جو پہلے دن تھی اب نرمی میں بدل رہی تھی۔ عائشہ اب حمزہ سے صرف کام کی باتیں نہیں کرتی تھی بلکہ کبھی کبھی ذاتی باتیں بھی شیئر کرنے لگی تھی۔ حمزہ ہمیشہ ادب سے سنتا، کبھی کوئی رائے نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی سوال کرتا، مگر عائشہ کے لیے بس یہ کافی تھا کہ کوئی تو ہے جو سنتا ہے۔ ایک شام عائشہ نے حمزہ کو ایک پارک میں رکنے کا کہا۔ عام طور پر عائشہ کبھی ایسی جگہ نہیں جاتی تھی، مگر آج اس کا دل بہت بھاری تھا۔ وہ گاڑی سے اتری اور ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ حمزہ گاڑی میں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد عائشہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ ادھر آؤ۔ حمزہ ادب سے اٹھا اور فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ عائشہ نے کہا، بیٹھو۔ حمزہ نے ہچکچاتے ہوئے دوسری طرف بینچ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ عائشہ خاموش رہی اور پھر آہستہ سے بولی، حمزہ تمہیں کبھی تنہائی محسوس ہوتی ہے؟ حمزہ نے نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا،
ہر پردیسی تنہا ہوتا ہے مالکن، مگر اللہ کا ذکر سب سے بڑا سہارا ہے۔ عائشہ نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، تنہائی کا علاج اتنا آسان نہیں ہوتا حمزہ۔ کبھی کبھی انسان اتنا تنہا ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی ہی آواز ڈرانے لگتی ہے۔ حمزہ نے محسوس کیا کہ عائشہ کی آواز میں ایک درد ہے جو بہت پرانا ہے اور بہت گہرا بھی ہے۔ اس نے عاجزی سے کہا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا مالکن، آپ بہت مضبوط ہیں۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ پھر وہ اٹھی اور خاموشی سے گاڑی کی طرف چل دی۔ اس رات حمزہ اپنے کمرے میں لیٹا سوچتا رہا۔ عائشہ کی آنکھوں کا وہ درد اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس عورت نے اپنے اندر کوئی بہت بڑا زخم رکھا ہے، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ اس کا معاملہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ وہ صرف ایک نوکر ہے اور اسے اپنی حد میں رہنا چاہیے، مگر دل تھا کہ عائشہ کے اس اداس چہرے کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ اگلے دنوں میں عائشہ نے حمزہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ وہ بغیر کسی ضرورت کے لمبی ڈرائیو پر نکل جاتی اور راستے میں حمزہ سے باتیں کرتی۔ اس نے ایک دن حمزہ سے پوچھا، تم نے کبھی شادی کے بارے میں سوچا ہے؟ حمزہ نے جواب دیا، پہلے بہن کی شادی کرنی ہے مالکن، اپنی باری بعد میں آئے گی۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، تم بہت اچھے بھائی ہو۔ پھر وہ خاموش ہو گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ حمزہ محسوس کرنے لگا تھا کہ عائشہ کا رویہ بدل رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ جو وقت گزارتی تھی وہ عام مالکن اور نوکر کے رشتے سے مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نرمی تھی جو حمزہ کو دیکھ کر آتی تھی، اور اس کی آواز میں ایک گرم جوشی تھی جو صرف حمزہ سے بات کرتے وقت ظاہر ہوتی تھی۔ حمزہ نادان نہیں تھا، اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ عائشہ کے دل میں اس کے لیے کچھ پیدا ہو رہا ہے، اور سچ یہ تھا کہ خود حمزہ کے اندر بھی کچھ بدل رہا تھا۔ عائشہ کا وقار، اس کا صبر، اس کی تنہائی، یہ سب مل کر حمزہ کے دل میں ایک ہمدردی پیدا کر رہے تھے جو آہستہ آہستہ ہمدردی سے بڑھ کر کسی اور جذبے میں بدل رہی تھی۔ مگر ہر بار جب حمزہ کا دل عائشہ کی طرف مائل ہوتا تو ماں کی آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھتی، رزق کما کر لانا مگر گناہ ساتھ نہ لانا۔ یہ جملہ اس کے لیے ایک دیوار کی طرح سے تھا جو اسے ہر بار روک لیتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ کے قریب جانا اس کے لیے خطرناک ہے۔ وہ ایک غریب ڈرائیور ہے اور عائشہ ایک امیر عورت۔ دنیا کی نظر میں یہ رشتہ ممکن نہیں ہے، اور اگر کوئی غلط قدم اٹھایا تو نہ صرف اس کی نوکری جائے گی بلکہ اس کی عزت بھی مٹی میں مل جائے گی، اور ماں کا بھروسہ بھی ٹوٹ جائے گا جو اس کے لیے سب سے قیمتی تھا۔ ایک رات حمزہ نے ماں کو فون کیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا سب ٹھیک ہے؟ تیری آواز آج کچھ بھاری لگ رہی ہے۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، سب ٹھیک ہے ماں، بس تھکاوٹ ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا نماز پابندی سے پڑھنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، جب تک تو سیدھے راستے پر رہے گا اللہ تیرے ساتھ ہے۔ حمزہ نے فون رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ماں کی آواز نے اسے ایک نئی طاقت دی تھی۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ خود کو قابو میں رکھے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اپنی حد پار نہیں کرے گا اور ماں کی نصیحت کو نہیں بھولے گا۔ مگر قسمت کے دریا میں طوفان ابھی آنے والا تھا، اور حمزہ کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ اگلے دن عائشہ اپنے دل کی بات کہنے والی ہے جو اس کی زندگی کے اس پرسکون سفر کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ اگلے دن صبح سے ہی حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ عائشہ نے آج کسی کو کوئی کام نہیں بتایا تھا۔ ابراہیم نے حمزہ کو بتایا کہ مالکن آج صبح سے اپنے کمرے میں ہیں اور باہر نہیں آئی ہیں۔ حمزہ نے معمول کے مطابق گاڑی صاف کی اور خاموشی سے انتظار کرنے لگا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی کہ ابراہیم آیا اور بولا، مالکن نے تمہیں اندر بلایا ہے، بیٹھک میں آنا ہے۔ حمزہ نے حیرت سے دیکھا کیونکہ عائشہ نے پہلے کبھی اسے اس طرح بیٹھک میں نہیں بلایا تھا۔ اس نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور اندر چلا گیا۔ بیٹھک میں عائشہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ آج اس کا چہرہ ہمیشہ سے مختلف تھا۔ وہ سختی اور وقار جو ہمیشہ اس کے چہرے پر نظر آتا تھا، آج وہ غائب تھا۔ اس کی جگہ ایک ایسی نرمی تھی جو حمزہ نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں جیسے رات بھر نیند نہ آئی ہو، اور ہونٹوں پر ایک کپکپاہٹ تھی جو اس کی بے چینی ظاہر کر رہی تھی۔ حمزہ ادب سے دور کھڑا رہا اور نظریں جھکا لیں۔
عائشہ نے کہا، بیٹھو حمزہ۔ حمزہ ہچکچاتے ہوئے سامنے کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عائشہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی، حمزہ، میں آج تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں جو میں نے کبھی کسی سے نہیں کی۔ حمزہ کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ گفتگو کس سمت جانے والی ہے۔ عائشہ نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا، میں بہت تنہا ہوں حمزہ، سالوں سے تنہا، اور حویلی میں سب کچھ ہے مگر کوئی نہیں ہے جس سے جب سے تم آئے ہو مجھے پہلی بار لگا ہے کہ کوئی ہے جو سچا ہے، جو ایماندار ہے، جو مطلبی نہیں ہے۔ میں تمہارے قریب آنا چاہتی ہوں حمزہ۔ یہ الفاظ سن کر حمزہ کا پورا جسم جیسے جم گیا۔ اس کی سانسیں تھم سی گئیں اور دل میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک طرف عائشہ کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں سچی محبت اور تنہائی کا درد تھا، اور دوسری طرف ماں کی وہ آواز تھی جو ہر لمحے اس کے کانوں میں گونجتی تھی۔ حمزہ نے آنکھیں بند کیں اور ماں کا چہرہ سامنے آ گیا۔ وہی تھکی ہوئی آنکھیں، وہی کانپتے ہاتھ، اور وہی آواز، رزق کما کر لانا مگر گناہ ساتھ نہ لانا۔ حمزہ نے آنکھیں کھولیں اور آہستہ سے کہا، مالکن، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے کام دیا اور میں آپ کا احسان مند ہوں، مگر یہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں ایک غریب آدمی ہوں اور میری ماں نے مجھے ایک بات سکھائی ہے کہ کبھی اپنی حد سے آگے نہ بڑھو۔ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے مالکن۔ حمزہ کی آواز میں درد تھا مگر عزم بھی تھا۔ عائشہ نے حمزہ کی بات سنی اور اس کا چہرہ ایسے سفید ہو گیا جیسے کسی نے اسے تھپڑ مار دیا ہو۔ اس کے لیے یہ انکار کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اپنا دل کسی کے سامنے کھولا تھا، اور وہ شخص جس پر اسے سب سے زیادہ بھروسہ تھا، اس نے انکار کر دیا۔ فہد نے اس کے جسم اور دولت کا استعمال کیا تھا مگر اس نے کبھی عائشہ کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی، کیونکہ عائشہ نے کبھی فہد سے محبت کی ہی نہیں تھی، مگر حمزہ وہ پہلا شخص تھا جس سے عائشہ نے سچی محبت کی تھی، اور اسی نے انکار کر دیا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ اس نے اپنا چہرہ سخت کیا اور کہا، تم جا سکتے ہو۔ حمزہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس کے پاؤں بھاری تھے اور دل اور بھی بھاری تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو کیا وہ صحیح تھا، مگر صحیح کام کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اس کے اندر بھی عائشہ کے لیے کچھ تھا جسے وہ دبا رہا تھا، اور آج کے انکار نے اس دبے ہوئے جذبے کو اور شدید کر دیا تھا۔ باہر آ کر حمزہ نے دیوار سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اندر سے عائشہ کی دبی ہوئی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی جو حمزہ کے دل کو چیرتی جا رہی تھی، مگر اس نے قدم واپس نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر آج وہ واپس گیا تو پھر کبھی خود کو نہیں روک پائے گا۔ اس انکار کے بعد اگلے 2 دن عائشہ نے حمزہ سے کوئی بات نہیں کی، نہ کوئی حکم دیا، نہ کہیں جانے کا کہا۔ حمزہ معمول کے مطابق صبح آتا، گاڑی صاف کرتا اور خاموشی سے بیٹھا رہتا۔ ابراہیم نے محسوس کیا کہ کچھ بدلا ہے مگر اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ حویلی میں ایک عجیب سی بھاری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے طوفان سے پہلے کا سکون ہو۔ تیسرے دن شام کو عائشہ باہر آئی۔ اس کا چہرہ پہلے سے مختلف تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے جو بے خوابی کی علامت تھے، مگر ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی جو حمزہ کو عجیب لگی۔ عائشہ نے کہا، حمزہ، پچھلے دنوں میرا رویہ ٹھیک نہیں تھا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے جو کہا وہ تنہائی کی وجہ سے تھا، تم بالکل صحیح کہتے ہو۔ حمزہ نے سکون کا سانس لیا اور عاجزی سے کہا، آپ نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی مالکن، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ نے سر ہلایا اور اندر چلی گئی۔ حمزہ نے سوچا کہ شاید طوفان گزر گیا ہے اور اب سب پہلے کی طرح ہو جائے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ عائشہ کے ذہن میں ایک اور طوفان پک رہا تھا جو اس انکار کے بعد اور زیادہ شدید ہو گیا تھا۔ عائشہ نے حمزہ کے انکار کو برداشت تو کر لیا تھا مگر قبول نہیں کیا تھا۔ سالوں کی تنہائی نے اس کے اندر ایک خلا پیدا کر دیا تھا جو اب حمزہ کے بغیر نہیں بھر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک خطرناک منصوبہ بن رہا تھا جس کے بارے میں سوچ کر وہ خود بھی کانپ جاتی تھی، مگر تنہائی کا شیطان اسے بار بار اسی طرف دھکیل رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد عائشہ نے ابراہیم کو چھٹی دے دی اور باقی نوکروں کو بھی جلدی گھر بھیج دیا۔
پھر اس نے حمزہ کو بلایا اور کہا، آج رات مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، تم دیر تک ادھر رکو گے؟ حمزہ نے کہا، جی مالکن۔ شام ڈھلی اور حویلی خالی ہو گئی، صرف عائشہ اور حمزہ رہ گئے۔ حمزہ باہر گاڑی کے پاس بیٹھا عائشہ کے حکم کا انتظار کر رہا تھا کہ اندر سے عائشہ کی آواز آئی، حمزہ اندر آؤ۔ حمزہ اندر گیا تو دیکھا کہ بیٹھک میں میز پر کھانا لگا ہوا ہے اور ساتھ میں 2 گلاس جوس رکھے ہیں۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، آج تم نے بہت کام کیا ہے، بیٹھو اور کھانا کھاؤ، میں نے تمہارے لیے خاص طور پر بنایا ہے۔ حمزہ نے منع کرنا چاہا مگر عائشہ نے اصرار کیا اور کہا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے حمزہ، بس کھانا ہے۔ حمزہ ادب کی وجہ سے بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ عائشہ نے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ تازہ پھلوں کا جوس ہے، پیو۔ حمزہ نے بے خیالی میں گلاس اٹھایا اور پی لیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس جوس میں نشہ آور چیز ملائی گئی ہے۔ کچھ دیر بعد حمزہ کا سر بھاری ہونے لگا، آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ آ گئی اور جسم میں ایک عجیب سستی پھیل گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ٹانگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور آخری بار اس نے عائشہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس رات عائشہ نے وہ کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سالوں کی دبی ہوئی تنہائی اور جذبات نے اس سے ایک ایسا قدم اٹھوایا جو ناقابل معافی تھا۔ جب صبح ہوئی اور حمزہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک ایسی جگہ پایا جہاں وہ ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے چند لمحے لگے یہ سمجھنے میں کہ کیا ہوا ہے، مگر جب حقیقت کا ادراک ہوا تو اس کی چیخ گلے میں ہی پھنس گئی۔ اس کا جسم کانپنے لگا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ فرش پر گر گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ماں کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا اور وہ جملہ جو اس کی زندگی کا اصول تھا، رزق کما کر لانا مگر ساتھ گناہ نہ لانا، اس کے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا۔ حمزہ نے دیوار پر مکہ مارا اور زار زار رونے لگا۔ وہ خود کو گناہ گار محسوس کر رہا تھا، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا اور یہ دھوکا اس شخص نے کیا تھا جس پر وہ بھروسہ کرنے لگا تھا۔ حمزہ اس صبح جیسے ایک مختلف انسان بن گیا تھا۔ وہ حویلی سے نکلا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ سر میں بھاری پن تھا مگر اس سے کہیں زیادہ بھاری اس کا دل تھا جو ایک ایسے بوجھ تلے دبا تھا جسے اٹھانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر کے فرش پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا مگر اس کے اندر کا اندھیرا اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ اس نے گھنٹوں وہیں بیٹھ کر گزارے اور بار بار ایک ہی سوال اس کے ذہن میں گھومتا رہا کہ اب وہ اپنی ماں کو کیا منہ دکھائے گا۔ فیصل نے جب شام کو حمزہ کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ حمزہ کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں میں ایک خالی پن تھا جو فیصل نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فیصل نے پوچھا، حمزہ بھائی کیا ہوا تمہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حمزہ نے سر ہلایا اور کہا، بس تھکاوٹ ہے فیصل بھائی۔ مگر فیصل سمجھ رہا تھا کہ یہ تھکاوٹ نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے جو حمزہ بتا نہیں رہا، مگر اس نے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حمزہ جب چاہے گا خود ہی بتائے گا۔ رات کو حمزہ نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز میں اس نے اتنا رویا کہ سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی حالانکہ اس کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا، مگر وہ خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ تجھے اس گھر میں اکیلے نہیں رکنا چاہیے تھا، تجھے جوس نہیں پینا چاہیے تھا، تجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا۔ یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں اور وہ خود کو ہر طرف سے قصوروار پا رہا تھا۔ اگلی صبح حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ نوکری چھوڑ دے گا۔ اس نے سوچا کہ وہ عائشہ کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھ سکتا۔ ہر بار جب وہ عائشہ کو دیکھے گا تو اسے اس رات کی یاد آئے گی اور اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ مگر پھر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ پرانا پرس نکالا جس میں ماں کی تصویر رکھی تھی۔ تصویر میں ماں مسکرا رہی تھی مگر آنکھیں تھکی ہوئی تھیں۔ حمزہ نے تصویر دیکھی اور سوچا کہ اگر اس نے نوکری چھوڑ دی تو گھر کیسے پیسے کون بھیجے گا؟ ماں کی دوائی کا خرچ کون اٹھائے گا؟ زینب کی فیسیں کون بھرے گا؟ نعیم چاچا سے لیا ہوا قرض کون واپس کرے گا؟ ان تمام سوالوں نے حمزہ کو گھیر لیا اور اسے احساس ہوا کہ نوکری چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا اس نے سوچا تھا۔
مگر مجبوری کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی تھا جسے حمزہ دل کی گہرائیوں میں چھپا رہا تھا۔ وہ عائشہ سے نفرت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا وہ غلط تھا، مگر حمزہ کے دل میں عائشہ کے لیے جو جذبات پیدا ہو چکے تھے وہ اس ایک رات سے ختم نہیں ہوئے تھے، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ اب وہ اور زیادہ الجھ گیا تھا۔ اسے غصہ بھی آتا تھا اور ترس بھی۔ وہ عائشہ کو سزا دینا بھی چاہتا تھا اور معاف بھی کرنا چاہتا تھا۔ یہ دو متضاد جذبات اس کے اندر جنگ لڑ رہے تھے اور حمزہ ان کے درمیان پس رہا تھا۔ 3 دن تک حمزہ حویلی نہیں گیا۔ تیسرے دن ابراہیم نے فون کیا اور کہا، بیٹا مالکن پوچھ رہی ہیں کہ تم کہاں ہو، 3 دن سے کام پر نہیں آئے۔ حمزہ خاموش رہا اور پھر بولا، چاچا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کل آ جاؤں گا۔ فون رکھنے کے بعد حمزہ دیر تک سوچتا رہا۔ اس کے ذہن میں 2 راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ سب چھوڑ کر واپس پاکستان چلا جائے، مگر خالی ہاتھ اور قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ واپس جائے اور حالات کا سامنا کرے۔ آخرکار حمزہ نے دوسرا راستہ چنا کیونکہ اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلے دن حمزہ حویلی پہنچا تو عائشہ باہر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرم تھی اور چہرے پر ایک ندامت جو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ حمزہ نے نظریں جھکا لیں اور خاموشی سے گاڑی کی طرف چلا گیا۔ عائشہ نے پیچھے سے آہستہ سے کہا، حمزہ مجھے معلوم ہے میں نے بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دو۔ حمزہ رکا مگر مڑا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آج اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ ٹوٹ جائے گا، اور ابھی اسے ٹوٹنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ابھی اسے بہت سے فیصلے کرنے تھے جو اس کی زندگی کی سمت بدلنے والے تھے۔ دنوں نے ہفتوں کا روپ دھارا اور حمزہ خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا، مگر اب حویلی کی فضا بدل چکی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں وہ روپ نہیں رہا تھا جو پہلے دن تھا۔ اس کی جگہ ایک ندامت نے لے لی تھی جو ہر وقت اس کے چہرے پر جھلکتی تھی۔ وہ حمزہ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر حمزہ صرف جی مالکن اور نہیں، مالکن سے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ اس کا یہ فاصلہ عائشہ کو اندر سے توڑ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ فاصلہ اسی کی غلطی کی وجہ سے ہے۔ ایک شام عائشہ نے ابراہیم کے ذریعے حمزہ کو بیٹھک میں بلوایا۔ حمزہ اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ عائشہ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ عائشہ نے کہا، حمزہ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ حمزہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ عائشہ نے ایک گہرا سانس لیا اور بولی، میں جانتی ہوں میں نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے، مگر میں تمہیں اپنی پوری کہانی بتانا چاہتی ہوں تاکہ تم سمجھ سکو کہ میں کیوں ٹوٹ گئی تھی۔ پھر عائشہ نے پہلی بار اپنی پوری داستان حمزہ کو سنائی۔ فہد کا دھوکہ، جھوٹی شادی، جائیداد پر قبضے کی کوشش، بغیر طلاق کے چھوڑ جانا اور سالوں کی تنہائی جس نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ حمزہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ عائشہ کی کہانی سن کر اس کے اندر غصے کی جگہ ایک گہری ہمدردی نے لے لی۔ وہ سمجھ گیا کہ عائشہ بری عورت نہیں ہے، بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی عورت ہے جسے زندگی نے بہت مارا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس رات جو ہوا وہ صحیح تھا، مگر حمزہ کے دل نے عائشہ کو معاف کر دیا، کیونکہ اس کی فطرت میں نفرت بھی تھی نہیں۔ اس رات حمزہ اپنے کمرے میں لیٹا سوچتا رہا۔ ایک طرف عائشہ تھی جس سے اب وہ محبت کا انکار نہیں کر سکتا تھا، اور دوسری طرف ماں کی نصیحت تھی جو اس کے کانوں میں ہر لمحے گونجتی تھی۔ تب اس کے ذہن میں ایک خیال آیا جو شاید واحد راستہ تھا جس سے وہ اپنے دل اور اپنے ضمیر دونوں کو سکون دے سکتا ہے۔ وہ خیال نکاح کا تھا۔ اگر وہ عائشہ سے نکاح کر لے تو یہ تعلق جائز ہو جائے گا اور اسے ہر وقت گناہ کا احساس نہیں ستائے گا۔ مگر یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ حمزہ ایک غریب ڈرائیور تھا اور عائشہ ایک امیر عورت۔ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا سوچیں گے، اور سب سے بڑھ کر ماں کیا کہے گی۔ حمزہ نے سوچا کہ اگر ماں کو معلوم ہوا کہ اس رات کیا ہوا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ ماں کی صحت پہلے ہی کمزور ہے، اور اگر اسے یہ بات پتہ چلی تو شاید وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے حمزہ نے سوچا کہ اس تعلق کو حلال بنا کر ماں کے سامنے عزت سے جانا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ یہ بات کبھی سامنے آئے اور سب کچھ تباہ ہو جائے۔ اگلے دن حمزہ نے عائشہ سے بات کی۔ اس نے سیدھی بات کہی، مالکن جو ہوگا وہ ہو گیا اور میں اسے بدل نہیں سکتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے درمیان کچھ ہے تو وہ حلال ہو۔
میں ایک غریب آدمی ہوں اور میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر اگر آپ راضی ہوں تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے کہا، حمزہ، تم وہ پہلے انسان ہو جس نے مجھ سے میری دولت کے لیے نہیں، میری سچائی کے لیے بات کی ہے۔ میں راضی ہوں۔ نکاح سادگی سے ہوا۔ ابراہیم اور فیصل گواہ بنے۔ نہ کوئی بڑی تقریب تھی، نہ کوئی دکھاوا، بس ایک سادہ سا نکاح جس نے دو ٹوٹے ہوئے انسانوں کو ایک حلال بندھن میں باندھ دیا۔ حمزہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور دل میں دعا کی کہ اللہ اس فیصلے میں برکت دے، مگر اس کے دل کے اندر ایک کونے میں ابھی بھی ایک ڈر تھا کہ جب ماں کو یہ سب معلوم ہوگا تو کیا ہوگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ابھی ماں کو کچھ نہیں بتائے گا، اور جب حالات سنبھل جائیں گے تو آہستہ آہستہ سب بتا دے گا۔ مگر زندگی نے ابھی اسے ایک اور آزمائش میں ڈالنا تھا جس کا اسے ڈر بھی نہیں تھا اور ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد حمزہ اور عائشہ کی زندگی میں ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا۔ حمزہ اب حویلی میں ایک نوکر کی حیثیت سے نہیں بلکہ عائشہ کے شوہر کی حیثیت سے رہتا تھا، مگر باہر کی دنیا کے سامنے ابھی بھی سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ ابراہیم اور فیصل کے علاوہ کسی کو نکاح کے بارے میں نہیں معلوم تھا، اور حمزہ نے عائشہ سے کہا تھا کہ ابھی کچھ وقت یہ بات چھپی رہے تو بہتر ہے۔ عائشہ نے اس کی بات مان لی تھی کیونکہ اب وہ حمزہ پر مکمل بھروسہ کرتی تھی۔ ایک ماہ گزرا تھا کہ ایک شام حویلی کے دروازے پر ایک بڑی سی سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک لمبا چوڑا آدمی اترا جس کے چہرے پر تکبر تھا اور آنکھوں میں ایک شاطرانہ چمک۔ یہ فہد تھا جو سالوں بعد واپس آیا تھا۔ اسی فہد نے عائشہ کو دھوکہ دیا تھا اور بغیر طلاق دیے چھوڑ گیا تھا۔ ابراہیم نے جب فہد کو دیکھا تو اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ بھاگتا ہوا اندر گیا اور عائشہ کو خبر دی۔ عائشہ کا پورا جسم کانپ اٹھا اور اس کے چہرے سے خون اتر گیا۔ حمزہ عائشہ کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، گھبراؤ نہیں، میں ہوں۔ فہد اندر داخل ہوا تو اس نے حمزہ کو دیکھا اور اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا۔ پھر اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ سے کہا، تو یہ معاملہ، میں گیا نہیں تھا اور تو نے نوکر کو گھر میں بٹھا لیا۔ عائشہ نے غصے سے کہا، تو نے مجھے چھوڑا تھا فہد، تو نے دھوکہ دیا تھا، تیرا یہاں کوئی حق نہیں ہے۔ فہد نے کہا لگایا اور کہا، حق نہیں ہے؟ میں تیرا شوہر ہوں عائشہ، میں نے تجھے طلاق نہیں دی اور قانون کی نظر میں تو ابھی بھی میری بیوی ہے، اور یہ جو تو نے نیا نکاح کیا ہے یہ باطل ہے۔ یہ الفاظ سن کر حمزہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ اگر فہد نے طلاق نہیں دی تھی تو واقعی عائشہ قانونی طور پر ابھی تک فہد کی بیوی تھی اور حمزہ کا نکاح سوالیہ نشان بن جاتا تھا۔ فہد نے اپنی جیب سے فون نکالا اور کسی کو کال کی۔ اگلے ہی دن حمزہ کے خلاف ایک کیس درج ہو گیا جس میں فہد نے الزام لگایا کہ حمزہ نے اس کی بیوی کو بہکایا اور غیر قانونی طور پر نکاح کیا۔ حمزہ کی دنیا تباہ ہو گئی۔ اسے پولیس اسٹیشن بلایا گیا اور سوالات کیے گئے۔ فہد نے اپنے وکیل کے ذریعے کیس کو اتنا مضبوط بنایا کہ حمزہ کو جیل بھیجنے کی دھمکی دی گئی۔ حمزہ ایک غریب پاکستانی تھا جس کے پاس نہ وکیل کے پیسے تھے نہ کوئی اثر و رسوخ، مگر عائشہ اس بار ٹوٹنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے حمزہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں نے پہلے فہد کے سامنے ہار مانی تھی مگر اب نہیں مانوں گی۔ اس بار میں لڑوں گی اور سچ سامنے لاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حمزہ نے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھا، اسے وہاں ایک عزم دکھائی دیا جو پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ اب اصل جنگ شروع ہونے والی تھی اور اس جنگ میں سب سے بڑا ہتھیار سچائی تھا جو عائشہ کے پاس تھا۔ عدالت کا دن آ گیا۔ ریاض کی عدالت کا بڑا سا ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف فہد اپنے مہنگے وکیل کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر وہی تکبر بھری مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ سے تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ ایک غریب پاکستانی ڈرائیور اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا اور عدالت اس کے حق میں فیصلہ سنائے گی۔ اور دوسری طرف حمزہ بیٹھا تھا جس کا چہرہ پریشان تھا مگر آنکھوں میں ایک سکون تھا جو اس بات کی عکاسی کرتا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کے بازو میں عائشہ بیٹھی تھی جس نے آج کا دن اپنی زندگی کا سب سے اہم دن سمجھ کر پوری تیاری کر رکھی تھی۔ جج نے کیس کی کارروائی شروع کی۔ فہد کے وکیل نے اپنا موقف پیش کیا کہ حمزہ نے ایک شادی شدہ عورت سے غیر قانونی نکاح کیا اور فہد کے حقوق غصب کیے۔
وکیل نے بہت اچھے انداز میں بات رکھی اور ایسا دکھایا جیسے فہد ایک مظلوم شوہر ہے جس کی بیوی چھین لی گئی۔ حمزہ کا دل ڈوب رہا تھا، مگر تبھی عائشہ کھڑی ہوئی اور جج سے اجازت مانگی کہ وہ اپنا بیان دینا چاہتی ہے۔ عائشہ نے جج کے سامنے کھڑے ہو کر وہ سارا سچ بیان کیا جو سالوں سے دیواروں کے پیچھے دفن تھا۔ اس نے بتایا کہ فہد نے اس سے شادی صرف اس کی جائیداد کی لالچ میں کی تھی۔ شادی کے بعد فہد نے اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور جب عائشہ نے انکار کیا تو اس نے دوسری شادی کر لی اور بغیر طلاق دیے غائب ہو گیا۔ عائشہ کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس کے الفاظ میں سچائی کی طاقت تھی جو پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ پھر عائشہ نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار نکالا۔ اس نے عدالت میں وہ تمام ثبوت پیش کیے جو اس نے سالوں میں جمع کر رکھے تھے۔ فہد کی دوسری شادی کا نکاح نامہ جو ثابت کرتا تھا کہ فہد نے عائشہ کی موجودگی میں دوسری عورت سے شادی کی۔ بینک میں وہ ریکارڈ جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ فہد نے عائشہ کے بینک اکاؤنٹ سے لاکھوں ریال نکلوائے۔ وہ پیغامات جس میں فہد نے عائشہ کو دھمکیاں دی تھیں، اور جائیداد کے کاغذات جو ثابت کرتے تھے کہ فہد نے جعل سازی سے عائشہ کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب ثبوت دیکھ کر فہد کا چہرہ سفید ہو گیا اور اس کے وکیل نے بھی سر جھکا لیا۔ جج نے تمام ثبوتوں کا بغور جائزہ لیا اور فہد سے سوالات کیے۔ فہد لڑکھڑانے لگا اور اس کے جوابات میں تضادات سامنے آنے لگے۔ وہ تکبر جو اس کے چہرے پر تھا اب خوف میں بدل چکا تھا۔ جج نے دونوں فریقین کی بات سننے کے بعد فیصلہ سنایا۔ عدالت نے قرار دیا کہ فہد نے عائشہ کو دھوکہ دیا اور بغیر کسی جائز وجہ کے چھوڑا۔ عدالت نے فہد کا عائشہ سے نکاح فسخ کر دیا اور حمزہ کو تمام الزامات سے بری کر دیا۔ فہد کے خلاف جائیداد کی جعل سازی اور دھوکہ دہی کا الگ مقدمہ درج کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ جب فیصلہ سنایا گیا تو حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ عائشہ نے حمزہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر یہ آنسو سکون کے تھے، جیت کے تھے اور آزادی کے تھے۔ ابراہیم جو عدالت کے باہر انتظام کر رہا تھا، جب اسے خبر ملی تو وہ بوڑھا خادم بچوں کی طرح رو پڑا اور دعائیں دینے لگا۔ فیصلے کے بعد حمزہ نے وہ کام کیا جو وہ بہت پہلے سے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ماں کو فون کیا اور سب کچھ بتایا۔ ماں خاموشی سے سنتی رہی اور پھر بولی، بیٹا تو نے غلطی نہیں کی، تو نے حلال کا راستہ چنا اور اللہ نے تیری مدد کی، مجھے تجھ پر فخر ہے۔ یہ الفاظ سن کر حمزہ اتنا رویا جتنا پہلے کبھی نہیں رویا تھا۔ ایک ماہ بعد حمزہ نے اپنی ماں اور بہن زینب کو سعودی عرب بلوا لیا۔ ایئرپورٹ پر جب ماں اتری تو حمزہ دوڑ کر اس کے قدموں میں گر گیا۔ ماں نے بیٹے کا سر اٹھایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر ماں کا ہاتھ پکڑا اور ماں نے مسکرا کر عائشہ کو گلے لگا لیا۔ زینب بھائی سے لپٹ گئی اور بولی، بھائی آپ نے وعدہ پورا کیا۔ اب حمزہ کے پاس سب کچھ تھا جس کی اسے ضرورت تھی، عزت، سکون، حلال روزی اور حلال محبت، اور سب سے بڑھ کر ماں کا بھروسہ جو کبھی نہیں ٹوٹا، اور وہ نصیحت جو اس کی زندگی کی روشنی بنی رہی، رزق کما کر لانا مگر گناہ ساتھ